This is a decisive punch of Bunyanul Marsus. Nara Takbir! Allahu Akbar! कायदे साहब का कॉल बहुत जगह इसको बार बार हम कोट करते हैं मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर, लेकिन जिस तरह आपके आज ख्यालात से पता चला कि इस कॉल को मजबूती से इस पर अमल करने के लिए जो हमको अपना इसके ऊपर अमल करना चाहिए, एक्शन लेने चाहिए, उसमें हम कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, पूरी तरह नाकाम भी नहीं हुए। एक दुनिया में बनाया हुआ उन्होंने पैमाना के वक्त एक मजबूत मुल्क क्या है, एक मजबूत हुकूमत डेमोक्रेसी क्या है, तो उसमें उन्होंने जो बातें बताई हैं काफ़ी बातें आप लोगों ने वो आज कवर कर दी हैं, हन्नान साहब ने भी, बाकी लोगों ने भी। तो उसमें एक तो यह है कि हमारी सरहदें जो है ना वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और एक्सेप्टेबल होनी चाहिए इंटरनेशनली एंड नेशनली। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान से, ड्यूरन लाइन जिसको पुराने कहते थे, उसको अफगानिस्तान तस्लीम नहीं करता। और मुल्ला उमर जो पाकिस्तान के साथ काफ़ी उनके अच्छे ख्यालात की दोस्ती थी, उनके ज़माने में भी हम कामयाब न हो सके कि इसको इंटरनेशनल बॉर्डर करके इस मसले को हल कर दें। इसी तरीके से जो आपका कश्मीर की LOC है, 75 साल से आमने सामने बंदूक के खड़े हुए हैं, कभी कभी बॉर्डर चेंज होते हैं वहाँ पर। जोड़िया का इलाका हमारे पास, चम का इलाका हमारे पास आया है, क्योंकि इसमें यह है कि जो इलाका आपने ले लिया वो जरूरी नहीं वापस करें, तो वो बॉर्डर हम नहीं कह सकते, वो अनस्टेबल बॉर्डर है, इट हैज नॉट बिकम ए परमानेंट बॉर्डर जिसको हम कह सकते। और ईरान के साथ अयूब खान ने सेटल किया था और चाइना के साथ सेटल किया था अपना बॉर्डर। हिंदुस्तान के साथ भी हमारा कोई बॉर्डर आपको पता है कि यहाँ साउथ में सर क्रीक और उसका झगड़ा, हालांकि काफ़ी उस पर काम सर्वे हो चुका है, लेकिन फैसला होकर और मानकर और नक्शे के मुताबिक उसको लाइन को ड्रॉ करना वो नहीं हुआ है। तो इस मत का मतलब है हमारे मुल्क की बॉर्डर जो है वो अभी तक हम नहीं कह सकते कि वो परमानेंट हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि मईशत की बहुत बात की गई कि मईशत ठीक हो तो मुल्क जो है वो तरक्की करता है। जापान की मिसाल दी गई और जर्मनी की मिसाल दी गई इस कॉन्टेक्स्ट में कि उनकी चूंकि फौज नहीं थी तो इसलिए बहुत तरक्की कर गए वो। असली मसला यह है कि जब दूसरी जंग खत्म हुई तो उस वक्त ये नजर आने लगा कि रूस भी एक ऑल्टरनेटिव सुपर पावर के तौर पर उभरा है और उसने काफ़ी इलाके फतह किए हैं, और उसने जो है जर्मनी के दरवाजे पर उनकी पार्लियामेंट तक जो था बर्लिन में वो उनकी फौजें भी पहुंची हैं। तो यूरोप तो पूरा तबाह हो गया था। यूरोप तो जिस तरह ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहते थे, या जर्मनी या फ्रांस, सारे मुल्क तबाह हुए। तो उनको रूस के सामने खड़ा करना था, और इस मकसद के लिए अगर आपको याद हो तो मार्शल प्लान बना और हमारे कहने बेनतहा पैसा उनकी ऊपर वापस खड़ा करने के लिए उनको पैसा दिया ताकि ये अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने फौजों के खर्चे खुद उठा सके। नेटो बाद में बनाया, चीज़ों बाकी चीज़ें बनाई इसी मकसद के लिए कि सोवियत यूनियन का जो है ना कम्युनिज्म को कंट्रोल किया जा सके। तो वो उनकी मजबूरी थी ये काम करना। दूसरा जो हम कहते हैं कि क्या एक मुल्क स्टेबल है या उसकी क्या स्टैंडिंग है इंटरनेशनली, वो जो आपने सबने हाईलाइट की है वो है अंदरूनी स्टेबिलिटी, कि हाउ स्टेबल वी आर। आपके सामने है पिछले जो एक साल के अंदर 1000 टेररिज्म के केसेस हुए हैं, जिसमें कई हजार सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के आदमी मारे गए और उससे कहीं ज़्यादा सिविलियन मारे गए। तो जहां हम इंसान की जानी महफूज न हो, हम कैसे कहें कि ये मुल्क स्टेबल है या तरक्की कर रहा है। मतलब मैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जिंदा चल भी रहे, सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद भी हो रहा है।
لیکن دنیا جب دیکھتی ہے تو اس طریقے سے ہم کو جج کرتی ہے. اور اس میں جو ہے کچھ تو ٹھیک ہے ٹیررزم تو ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں افغانستان نے کر دیا, لیکن اس میں کچھ صوبے آزادی کی بات بھی کر رہے ہیں. بلوچستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں انسان جو ہے دودھ کا ذرا چھاچھ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے. جو بنگال میں ہمارے ساتھ ہوا ہے تو ہم اس بارے میں بہت جو ہے وہ اس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن دا فیکٹ از وہاں کچھ لوگ چاہے باہر سے ان کو شے مل رہی ہو, ہندوستان سے مل رہی ہو, دنیا سے مل رہی ہو, بٹ دا فیکٹ از کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں پاکستان کی سوورینٹی کو, اور وہ انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں, ہم تو کیوں بتاتے ہیں یہاں بڑی ملز ہے, ہمارے پاس پورٹ ہے, گورنر ہے. تیسری بات جو آپ نے بہت ہائی لائٹ کی, معیشت کی. جب معیشت ہی نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے کیا ہیلتھ کریں گے, کیا ایجوکیشن کریں گے, کیا ٹرانسپورٹ دیں گے, کیا صاف پانی دیں گے, کیا انوائرمنٹ ٹھیک کریں گے, کیا کلائمیٹ چینج کے جو ہے چیلنج اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے, کیا ریسرچ کریں گے ایگریکلچر کے لیے, کیا پانی لائیں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ ہے کہ اچھی معیشت جو ہوتی ہے, مضبوط معیشت جو ہوتی ہے, وہ پھر بڑی ضروری ہوتی ہے ایک ملک کی مضبوطی کے لیے, جس کو کوئی مٹا نہ سکے, دنیا کی کوئی پاور. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں, آپ سوچیں گے تو یاد آ جائے گا, جن کو اپنے بارڈر سے یا نیبر سے کسی کوئی خطرہ نہیں ہے. They have no enemies. وہ فوج تھوڑی مینٹین کر رہے ہیں فورسز میں, although they have no enemies. آپ نے سنا ہے کہ برازیل میں جنگ ہوئی ہے, جب برازیل کے آپ نے سنا ہے کبھی کسی نے؟ برازیل میں یہ جنگ ہوگا, بہت پریشانی ہے وہاں. ہمارا برازیل جانا ہوا, دیکھو انہیں بہت بڑی آرم فورسز جو ہے مینٹین کی ہوئی ہے, نیوی بھی اور دوسری بھی, اور ان کے پاس بہت بڑی ڈیفنس انڈسٹری, اینڈ دے ایکسپورٹ اے لاٹ آف ڈیفنس اکوپمنٹ. تو ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن جو ہے وہ ویل آئیڈینٹیفائڈ ہے ہندوستان. آپ کا کون ہے؟ انہوں نے کہا نو وی ہیو نو اینیمیز. تو ہم نے کہا آپ نے آرم فورسز کیوں مینٹین کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ایوری ماڈرن کنٹری مسٹ مینٹین آرم فورسز. آج نہیں ہے تو کل دشمن پیدا ہو سکتا ہے, تو اس لیے ہر ملک فوج رکھتا ہے, لیکن بہت سے ملکوں کو نہیں, ہمارے ملک کو خطرات ہیں. نہیں, کینیڈا کا تو جی ہاں, کینیڈا کی کہانی آپ کو میں تھوڑا سناتا ہوں ابھی. تو ہمارا دشمن کون ہے؟ ہندوستان ویل ریکگنائز ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی دشمن ہے, اور اس کے ساتھ تیاری کے لیے ہم فورسز مینٹین کرتے ہیں, اپنے آپ کو ٹرین بھی کرتے ہیں, تیاری پکڑتے ہیں, اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نیچے نہ دکھا دیں. کہتے ہیں کہ دشمن کا ہونا بھی ضروری ہے. اور دوسرا ہمارا دشمن اسرائیل ہے, اور میں جو کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا, یہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے, اور اپنے اس کے بہت سے بیانات جو ہیں وہ کلپس پہ آپ نے بھی آج کل دیکھے ہوں گے, ڈیلی آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ سب سے پہلے پاکستان سے ہے, اور پھر ایران سے ہے. پاکستان سے خطرہ پہلے اس لیے کہ ہمارا بم بھی تیار ہے, ہمارے پر ڈیلیوری مینز بھی تیار ہیں, اس رینج کے تیار ہیں. جو رینج آہستہ آہستہ میزائلس کے بڑھاتے گئے ایکوریسی, اتنا اتنا خطرہ اور ان کی پریشانی بڑھتی چلی گئی, امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی. تو وہ بھی ہمارا دشمن ہے, اور تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. تیسری بات جو ملک کے اندر ہوتا ہے, جو آپ نے بڑا ہائی لائٹ کر دیا, کہ فوج جو ہے وہ اکیلے تو لڑتی نہیں, عوام کی طاقت اس کے پیچھے ہونی چاہیے. اور جہاں آرم فورسز کے سپورٹ ان کو حاصل ہے عوام کی, وہ مضبوط فوج, اور وہ بے جگری سے لڑ سکتی ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو, اسے پتہ نہیں کہ پیچھے سے کون ہمیں خنجر بھونک دے گا, جبکہ ہم دشمن سے لڑ رہے ہوں گے. کیا ہوا تھا بنگال میں؟ یہی ہوا تھا. جو مفتی بانی تھی وہ ہندوستان کی فوجوں کو گائیڈ کر کے آپ کے پیچھے راستوں سے لے کے آپ کو بٹھا دیتی تھی. جن کو آپ ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جن کے خاطر آپ جان دینا چاہ رہے ہیں, وہاں وہ ڈیفینڈ بھی نہیں ہونا چاہتے.
وہ تو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں اس کے بجائے کہ آپ کو سپورٹ دیں. تو پھر جب یہ اگر نہ ہم ایسے ایشوز کو وقت پہ ایڈریس کریں تھرو ڈیموکریسی اور تھرو ڈائلاگ اور وٹ ایور، تو اس کے ایسے بھیانک نتائج پھر نکلتے ہیں. تیسری بات جو ہم کہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں مٹا سکتی، جو قائد صاحب نے کہا تھا، اس کے لیے معاشی خود مختاری بہت ضروری ہے. لیکن ابھی بٹ صاحب نے بتا دیا کہ یہ بجٹ جو ہمارا بنا ہوا ہے IMF نے بنا کے ہمیں دیا، تو ہمارے لوگوں کو پھر آسانی ہوئی ہوگی، سارا کام بنا بنائے مل گئے، بہت سارے پیپر بنانے ہوئے. خود مختاری کافی عرصے سے ختم ہے. جب سے ہم IMF کے چنگل میں پھنسے ہیں، ورلڈ بینک کے، پیرس کلب کے اور باقی آپ کو پتا، کبھی سعودی عرب کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں سستا پیٹرول دے دو، کبھی کہتے ہیں پیٹرول آگ دے دو، پیسے کر لے لینا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، مطلب کہ جو معاشی پالیسی ہے اس ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو معاشی پالیسی بنانی چاہیے وہ ہم بنا نہیں پا رہے. انڈیپینڈنٹ جس کو کہنا چاہیے، اور ہم کو ڈکٹیٹ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اپنا پیسہ چاہیے واپس. ایک پٹھان سود خور آپ کو سود دے گا، پیسہ دے گا، پیسے واپس لیتا ہی نہیں. نہیں تو آ کے دیکھتا ہے نا کہ یار یہ تو اللہ تلے میں اڑا رہا ہے، تو کھا رہا ہے، پھر عیاشی کر رہا ہے، بولتا ہے یہ تم کس لیے کر رہا ہے بھائی، میرے پیسے کون دے گا تم یہ کام کرے گا تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ابھی جو ہم کہتے ہیں، لیکن معیشت کا مضبوط ہونا ضروری ہے. مضبوط ملک کے لیے ہم سب بائی اینڈ لارج اس پر متفق ہیں یہاں پر. لیکن ایران پہ کتنے عرصے سے سینکشنز ہیں؟ فار ہاؤ مینی ایئرس کئی سال ہے. ان کو ڈالر نہیں کمانے دے رہے، ان کو آئل نہیں ایکسپورٹ کرنے دے رہے، ان کو پاکستان کو گیس نہیں بیچنے دے رہے، میڈیسن کے لیے ان کو ہر چیز کے اندر ان کا گلا گھوٹا جا رہا ہے معیشت کا کتنے سال سے. لیکن آج وہ امریکہ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور آج وہ اسرائیل کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، جو کسی مسلمان امیر ملک کو ہمت نہیں ہوئی. سعودی عرب $14 بلین پکڑا رہا ہے اس کو، قطر جو ہے وہ $40 بلین کا گولڈ کا جہاز پیش کر رہا ہے اس کو. نہ غزہ کے لیے کوئی لفظ ہے، نہ کوئی مسلمان ملکوں کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ان کا ہے. تو نام آپ لے لیجیے، جس طرح اچھی اچھی بات ہے کہ مسلم امہ اور جہاد اور فلانا اور یہ شہید اور حور اور کیا ساری باتیں سن لیجیے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. جانے ہی نہیں دیتے. مجھے ایک دفعہ یاد ہے صومالیہ میں یمن کا امبیسڈر تھا یا کیا تھا، میں کہہ رہا آپ لوگ کیوں ناراض رہتے ہیں سعودی عرب سے؟ اس نے کہا یہاں بہت یمنی کام کرتے ہیں مزدوروں کا، ہمارا ملک پڑوسی بھی ہے ان کا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ 35.5 کروڑ کا فوارہ بنا دیں گے شوشا کے لیے، ہمارے منہ میں پانی یا کوئی دانہ نہیں ڈالیں گے. ویسے مسلم امہ کرتے رہیں گے، ایک ہے، اور علامہ اقبال کے شعر پڑھتے رہیں گے، ایک ہو مسلم عرب کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاپ کے کاش کا. کہنے کو تو ہے، کرنے کو نہیں ہے زمین پر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایران کے پاس پیسے کم ہیں، لیکن چیلنج کر رہے ہیں unlike Arabs who have lot of money and who are around Israel, and it is their primary duty. جن کا بارڈر ملتا ہے صاحب، جو حملہ کر سکتے ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے. لیکن وہ کیا ذمہ داری کر رہے ہیں کہ جارڈن جو ہے وہ جتنے میزائل آ رہے ہیں ایران کی طرف سے ان کو خود گرا رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو جھڑپ ہوئی تھی، جو پہلے ایران نے نہیں، پہلے اس سے پہلے ہی میزائل بھیجے تھے، تو وہ ان کی بیٹی جو کنگ کی پائلٹ ہے، فائٹر، وہ خود ہوا میں اڑ کے ان کو ڈرونز کو گرا رہی تھی. اب بتائیے پڑوسی جس کا کام ہے اسرائیل کے اس کو روکنا، وہ تو ان سے ملے ہوئے ساروں کو. اور جتنے کوئی ملک تھے ایسے جو اس کو چیلنج کر سکتے تھے، ان کو باری اسرائیل اور امریکہ نے ختم کر دیا. نام آپ کو پتہ ہی ہے، لیبیا بھی ہے، عراق بھی ہے، شام بھی ہے، لبنان بھی ہے. سارے یمن پہ کتنی بمباری کر کے تباہ کرنے کی کوشش کی، یہ آپ کے سامنے. اٹ از ہیپننگ اکارڈنگ ٹو اے پلان. یہ ایسے از خود نہیں ہو رہا، لیکن ہم کو ہوش نہیں آ رہا.
اب جناب آتے ہیں فوج کے بارے میں. ہماری فوج کی ٹریننگ جو ہے وہ ہم نے اور ہندوستان نے دونوں نے جو برٹش سسٹم تھا ریکروٹمنٹ کا, ٹریننگ کا وغیرہ وغیرہ کا, دونوں نے وہی سسٹم انہیریٹ کیا ہے اور اس کے مطابق ہم ٹریننگ کرتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ میں امپرومنٹ لا رہے ہیں ماڈرن وارفیئر کے لحاظ سے. لیکن 25 ملکوں کو لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی جو ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں, اسٹاف کالج ہے, ہمارا رجسٹری اسکول ہے, ہمارا ایئر فورس کے یہاں پر ہائر انسٹیٹیوٹ ہے, 25 ملکوں کے لوگ پاکستان آتے ہیں. ہمارے لوگ بھی باہر جاتے ہیں ان کا. دوسری بات, دنیا میں چند جگہوں پر مقابلے ہوتے ہیں, کبھی روس میں, کبھی یو کے میں, کبھی کہاں, جہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ 40 آدمی یا 50 آدمیوں کا اسکواڈ دستہ بھیجیں جو اتنے میل چلے گا, 100 میل, اتنا لوڈ اٹھا کے چلے گا, اور اتنا پانی سے گزرے گا, فلانے سے گزرے گا, پھر آخر میں ٹارگٹ آئیں گے, پھر وہ ٹارگٹ کو شوٹ کرے گا, دیکھیں گے کتنے ایکوریٹلی شوٹ کر سکتا ہے. یہ مقابلے دنیا میں ہوتے ہیں, پاکستان بھی اس میں حصہ لیتا ہے. اکثر پاکستان فرسٹ آتے ہیں یا سیکنڈ آتے ہیں, وچ مینس ہماری ٹریننگ ٹھیک ہے. ٹریننگ میں ان سب باتوں کے باوجود کہ جی فوج سیاست میں دخل انداز ہوگی تو فوج کیا کرے گی ڈیفینس, جبکہ فوج تو اس میں پھنسی ہوئی ہے. میں خود ڈائریکٹر ملٹری ٹریننگ رہا ہوں 3 سال تک, اور میں نے ان باتوں کا کافی ریسرچ بھی کیا ہے, سروے بھی کیا ہے, تو میرے نتیجے پہنچے کہ ہماری ٹریننگ جو ہے فوج کی اچھی ہے. اچھا, ایک زمانے تک پاکستان کا جو بجٹ ہے اس کا پیٹرن یہ تھا کہ اس کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا تھا کیک کو. ایک حصہ ڈیفنس, ایک حصہ ڈیٹ سروسنگ, ایک حصہ ڈیولپمنٹ اینڈ باقی چیزوں کی. اور جب بھی دیکھا کہ کہیں پر پریشانی آ رہی ہے قرضے واپس کرنے میں, تو سب سے پہلے کٹ لگتا تھا ڈیولپمنٹ کے اوپر. یہ پیٹرن رہا ہے. لیکن جس طرح بٹ صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ ہمارا کتنے ہزار ارب کا بجٹ ہو, کتنے ہزار ارب ہے صاحب, وہ ٹریلین سے بتا دیجیے سب کے بارے. 70 ٹریلین. یعنی کتنے 17,000 ارب روپے ہو گئے. 17,000 ارب نا, نہیں یہ الف والا ارب ہے, عین والا نہیں ہے بھائی. کہتے ہیں اربوں کو نہیں جانتا, اربوں کو کون نہیں جانتا. 17,543 ارب. 17,000 ہے, ناٹ 14,000. نہیں وہ 17 ہے. ہاں 17,000 روپے کا بجٹ ہے. اور ایف بی آر اور ٹیکس میں کتنا اکٹھا ہوگا, وہ کیا ٹارگٹ ہے؟ وہ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ 12, یو رائٹ. 6,000 جو ہے وہ 1 جولائی جب آئے گی, آپ صبح اٹھ کے اٹھیں گے, جاگیں گے, تو ہمارا بجٹ 6,000 ارب روپے کم ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 100 روپے کما رہے ہیں اور 200-250 خرچ کر رہے ہیں, تو فاقہ مستی تو پھر کسی رنگ تو لائے گی. تو ایک یہ ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ڈیفیسٹ کو کس طرح کم کیا جائے, قابو کیا جائے. اور اس میں امریکہ اور ان کی امداد بیچ میں شامل کر کے اس کو چلاتے ہیں ہم. تو اس طرح پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا. دوسری یہ بات یہاں پر بھی آئی, لوگوں نے کہا, میں اکثر سنتا بھی ہوں کہ جی اگر پاکستان میں اتنا ڈیفینس پہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے یا ایجوکیشن پہ خرچ ہو تو پاکستان ترقی کر جائے. ڈو یو ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ؟ جی نہیں, میں پوچھ رہا ہوں, یو ایگری ود دس؟ اور آپ کو اچھا, جتنے بھی ایڈ کے پروگرام آتے ہیں اس میں ایک خاص بات ہوتی ہے, اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن وہ لوگ نہیں رکھتے. بہت آپ میں بتاؤں گا آپ کو. اچھا, بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایجوکیشن پر جو پیسہ پاکستان میں خرچ ہو رہا ہے وہ ڈیفینس سے زیادہ ہے, تو وڈ یو بلیو می؟ آئی ایم میکنگ اے اسٹیٹمنٹ.
یہ جو پیسہ پاکستان میں ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہا ہے، ایجوکیشن پہ، وہ ڈیفینس سے کم نہیں ہے. خرچ نہیں ہو رہا، ایلوکیشن ہو رہی ہے. بھائی پھر کہاں جا رہے ہیں؟ یار ایکسکیوز می، پھر ہم بولے ڈیفینس میں بھی یہ ہے لیکن جیبوں میں جا رہا ہے، خرچ نہیں ہوا. یہ تو نہیں نا، ایلوکیشن ہو رہی ہے. وہ تو پھر ابھی میں آپ کو 2 صوبوں کا بتا دوں جو میں نے ابھی اس سے نکالا ٹیلی فون سے. اس دفعہ جو سندھ ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا کسی کو پتہ ہے کہ سندھ کا ایجوکیشن بجٹ کتنا ہے؟ اینی باڈی نوز؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ ہم بولتے ہیں ایجوکیشن ہونا چاہیے، ایجوکیشن پہ نہیں ہو رہا. کوئی بتا سکتا ہے ہمارے صوبے کا کیا بجٹ ہے؟ 5 بلین؟ 5 billion rupees ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن. ہاں، اور سے بڑھ گیا ابھی. اس وقت جو ہے نا میرے سامنے فگر شاید 1 سال پرانی ہے، کیا 454 ارب روپے سندھ حکومت نے لوکیٹ کیے ہیں ایجوکیشن پر، اور پنجاب نے کیے ہیں 871 بلین. تو یہ دونوں ملا کر 813 بلین تو یہی ہو گئے. باقی 2 صوبے اور ہیں، ہائر ایجوکیشن ہے، فلانا ہے. یہ دس از گورنمنٹ سیکٹر. What about private sector is doing lot of spending on education. یونیورسٹیاں سب پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، ہمدرد ہے، دوسری ہے، اسکولز ہے، بیکن ہاؤس سسٹم ہے، فلانا ہے. فار مطلب سے پیسہ خرچ. ایک مسنومر ہے جو ہم کہتے رہتے ہیں، مجھ سے پکارتے رہتے ہیں. یہ میں نے فگرز کافی مشکل سے اکٹھے کیے تھے اور کیبنٹ کو پیش کیے تھے. پیپل آر ناٹ ایگرینگ ود می بٹ آئی گیو دم دیز فگرز. جج صاحب 1 منٹ دے سکتے ہیں آپ؟ جی ضرور. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم ویسے ہم ریسورس کنسٹرینٹس ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا ضیاع بہت زیادہ ہے. تو میں نے پچھلی میٹنگ ضیاء اللہ صاحب نے انتقال کر گیا. ضیاء وہ تو مصیبت یہ ہے ایک ہی ضیاء تھا بھائی. ہر 100 روپے جو آپ خرچ کرتے ہیں اس میں سے اندازن 65 روپے چوری ہوتے ہیں یا ضائع ہوتے ہیں. تو ہمیں گورننس کی پرابلم ہے. اگر خود ٹھیک کر لیں ہم وسائل کو صحیح استعمال کریں. 65 نہیں 75. اچھا ایک اور چیز میں آگے ٹی وی پہ آپ معلوم ہے جو بھکاری ہیں they constitute 16% of our GDP. یہ نکلا تھا پانی کتنا صحیح ہے یہ. جی اس میں کون کون شامل دموئی صاحب، آپ نے کہا کہ اللہ نے پاکستان بنایا ہے. ساتھ ہی دوسرے لوگ بولتے ہیں وہی اس کی حفاظت کرے گا، ہمارا کام نہیں ہے. بھائی ہم کیوں بیچ میں پڑے؟ دوسرے سنسد یہ بول دیتے ہیں. میں اللہ میں مجھے معاف کرے، دنیا کی معزز ترین ہستی، اللہ کی نظر میں محبوب ترین، ان کے سب سے نزدیک سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. What happened to him جنگ احد؟ جنگ بدر تو آپ نے بتا دیا سب نے. What happened to him in جنگ احد؟ زخمی ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے اور ڈیفیٹ ہو گئی. وہ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی وجہ تھی کہ درہ چھوڑ دیا تو فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. کیونکہ اس وقت تک خالد بن ولید اسلام نے قبول کیا تھا، وہ اپوزٹ سائڈ پر تھے، انہوں نے واپس حملہ پلٹ لیا. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے، مطلب جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ تو رکھیں اور دعائیں بھی مانگیں، لیکن خود بھی کچھ کریں. یہ نہ کریں اللہ نے بنایا جس ملک کو وہی اس کو بچائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ میرا آپ سے بچائے گا تو ہوئے. بس پھر ہم سے بیٹھے رہو بھائی، پھر کیا رضوان صاحب آپ نے کہا کہ پہلی جنگ جو تھی وہ پانی کی جنگ تھی. پانی کی جنگ نہیں تھی پہلی جنگ، کشمیر کی جنگ. 48 میں جو جنگ ہوئی ہے وہ پانی پر جنگ اب تک ہوئی نہیں ہے، ابھی ہونی ہے. وہ کشمیر کی جنگ تھی. پانی بند کیا تھا. نہیں، وہ پانی بند کے تو جنگ نہیں ہوئی تھی. میں آپ کو 48 کی جنگ جو ہے، جو 3 جنگیں ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہوئی ہیں، چوتھی چھوٹی ہوئی ہے. جو پانی کی ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں. پتہ نہیں کس کو، لیکن ہم تو یار فوج کے اندر رہے نا. جن لوگوں نے حصہ لیا کشمیر کی جنگ میں، ان کو پاکستانی فوج کو اجازت نہیں ملی تھی کشمیر پہ اٹیک کرنے.
اور اس کو انگریز کا جو کمان چیف تھا مصروی تھا گریسی، اس نے قائد اعظم صاحب نے کہا کہ اٹیک کشمیر، نہیں کیا. he refused. He took orders from Auchinleck جو فیلڈ مارشل تھے وہاں بیٹھے ہوئے لشکر گئے ہیں. وہاں. تو مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے آفیسرز نے اپنا آئیڈینٹی کارڈ وردی اتاری اور رضاکار بن گئے، اور رضاکار بن کے پھر وہ گئے کشمیر میں ان لشکروں کے ساتھ جہاد کرنے، اور جو ساتھ آزاد ہیں ان کی بدولت ہے. ہم نے ایسے بہت لوگ جنہوں نے حصہ لیا تھا، ان سے ملاقاتیں ہماری ہوتی رہی. پلٹن کے گیٹ ٹوگیدر پر وہ آتے تھے. ایک آدمی فرسٹ ورلڈ وار کے بھی عزت تھا جو ہمیں آ کے اس زمانے کے حالات سنا دیتا تھا. آج مجھے کسی نے ہمارے وکٹوریہ کراس ونر علی حیدر کی بھیجی، ایک قبر کا حال ٹھیک نہیں کوہاٹ میں. میں نے اپنی پلٹن کو بتایا صبح میں نے کہا اس قبر کو ٹھیک کراؤ، ہمارے وکٹوریہ کراس ونر ہے. وہ بھی آ کے اپنے قصے اٹلی کے بیان کر دیتا. تو مطلب میرے کہنے کے جن لوگوں نے حصہ لیا ہے وہ کشمیر کی جنگ تھی، کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ تھی. پہلی جنگ ہوئی ناٹ پانی پر ابھی جنگ نہیں ہوئی، ہوگی. اب پاکستان کہہ رہا ہے ہوگی. جی جورڈن تو بہت بات کی بات ہے، وہ تو 65 سے پہلے سے ہوا. یہ ابھی مختار بٹ صاحب نے کہا کہ میں پیشن گوئی کرتا ہوں، بڑی اچھی ہو میری پیشن گوئی، کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی. تو ایک تو میں ایسا ٹائم لے کے ان کو اپنا ہاتھ دکھاؤں گا، اپنے فیوچر کا حال پوچھوں گا ان سے. لیکن انہوں نے کہا کہ میرے سنہرے الفاظ جو ہے آپ نوٹ کر لیں، اور پھر انہوں نے کہا یہ معیشت کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. بٹ صاحب سنہرے الفاظ نہیں ہیں، میرے کالے الفاظ کو نوٹ کر لیں، یہ کہنا چاہیے. یہ کہاں سے سنہرے ہو گئے، اتنی بد سنا رہے ہیں. اچھا دوسرا آپ نے کہا امریکہ شاید دے گا انڈیا کو. یہ بھی آپ نے کہا، لوگوں نے کہا کہ امریکہ شاید دے گا انڈیا کو کہ واپس پاکستان پر دوبارہ حملہ کرو. وہ انڈیا کو کھڑا کر رہا ہے، پیٹ ٹھوک رہا ہے کہ تم بڑے زبردست گریٹ ملک ہو، چائنا سے لڑ پڑو، اور ہم نے تمہیں ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اسرائیل تمہاری مدد کر رہا ہے. چائنا کو کنٹین کرو، اس کا انفلوئنس نہ پھیلنے. وہ کہتے ہیں جی میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن پاکستان میری دم پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ادھر جاؤں گا تو میرے پیچھے سے کوئی نہ کچھ کرتے. تو وہ پاکستان کو کبھی پیٹ تھپ تھپاتا ہے امریکہ، کبھی دھمکی دیتا ہے، کبھی انڈیا سے تھوڑا اٹیک بھی کرا دیتا ہے. یہ سارے جو چیزیں وہ ساری اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں. اور آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کیبنٹ روم آف وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں. لنچ ہے ان کا جو دیا ہے اپنا صاحب، اور پاکستانی بڑے خوش ہیں. پر پوسٹیں بھیجنے کے ہندوستان کا تو جو گیا تھا اپنا وفد، اس کی اتنی پذیرائی نہیں ہوئی، اور ہم کو تو پریزیڈنٹ صاحب نے دے اور کھانے کو بلا دیا. پتہ نہیں کیا منوانے والا ہے ان سے. کوئی ضروری نہیں ہے اچھا کہ ان سے خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اور وہ شرطیں ہی منواتے ہیں، ساری عمر شرطیں منواتے رہے کہ نیوکلیر نہیں کرو تو فلانا نہیں کرو، یہ نہیں کرو تو فلانا نہیں کرو، چائنا سے تعلقات مت قائم کرو، سی پر کو چھوڑ دو. یہی ہے. اب پتہ نہیں کیا مطلب وہ کہیں گے اور کیا مانگیں گے. دیکھیے بہت آج کل تو قدیر خان صاحب کا نام لوگ لے رہے ہیں، اور جو جنگ ہوئی تھی یہ ہماری مختصر جھڑپ ہندوستان سے، اس کے وقت تو بہت قدیر خان صاحب کی تاریخ میں اور ان کا کارنامہ پاکستان کے جنہوں نے سر انجام دیا اس کی بہت پذیرائی ہو رہی تھی. اور لوگ ان کی قبر پہ اس دفعہ جو ہے ان کی برسی جو آئی تھی، جو بینتا لوگ ان کے قبر پہ گئے فاتحہ پڑھنے، اور پھولوں سے بھرے اصلی جو ہوتی ہے نا محبت و عوامی کی ہوتی ہے وہ بھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ کسی کوارٹر کسی کی حکومتی غلطی کی وجہ سے پریشان ہیں تو پاکستان کے عوام کو تو بلیٹل نہ کریں. وہ 10 سال قید رہے ہیں نا. سنیے صاحب بات یہ ہے، میں تو 3 سال رہا ہوں نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی میں، اور یہ مسئلے ہم ڈیل کرتے رہے ہیں. سی آئی اے ان کے پیچھے تھی، وہ ان کو اٹھا کے لے جاتی اور پوچھتی کہاں پر ہے، کیا ہے، کتنا ہے، کس بار کے لیے چھپایا ہے، کہاں پر کمانا ہے، کہاں پر پلانا ہے، کہاں پر لے جاتی. یہ ہم کو پریزیڈنٹ مشرف نے بتایا، اور یہ ان کے پیچھے بھی تھے. ایک صاحب تھے جو ان کو آپ کو پتہ ہے
एक कुश्ती वाला साहब थे जो बनाते ना, वो इनके सप्लायर थे, बाहर से चीज मंगा। एक ये थे फारूक, ऐसा फारूक, ऐसा फारूक साहब भी, वो मेरे पास आते रहते थे कि सर मेरे पीछे ये दुनिया की एजेंसी लगी हुई अमेरिका की, इसकी उसकी, मैं बाहर नहीं जा सकता, अपना नहीं जा सकता। एक दिन वो इंग्लैंड गए हैं और उनके पास इंग्लैंड की जो एजेंसी है MI8 16 जो भी है वो पहुंच गई। उन्होंने कहा अपने फारूक साहब हैं, यू हैव बीन सप्लाइंग जो है पुर्जे और पुराना इन द नेम ऑफ इंडस्ट्री। वो मुझे खुद आके बता रहे हैं जी, तो वो मुझे खुद आके ये बात सुना रहे हैं और मेरी मदद चाह रहे हैं, जो मैंने मदद की उनकी। फिर एक साहब की इंक्वायरी चल रही है, उनको मेरे पास लोग सिफारिश लेकर आ गए। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहते जी वो अपना AQ खान साहब ने जो एनरिच यूरेनियम थी उसके बड़े बड़े जो है कार्टन जो से बड़ा क्या होते चार्ज होते हैं, वो लीबिया भेज रहे थे। तो मेरा काम सिर्फ इतना था कि मुझे वज़न करना था कि भाई ये वज़न इसका इतने है कि नहीं है। मेरी तो इतनी गवाही थी, मुझे तो नहीं पता कि ये लीबिया जा रहा है या पाकिस्तान में जा रहा है या कोटा जा रहा है या कहीं और जा रहा है। आई डिडंट नो कि लीबिया जा रहा है। तो मुझे इंक्वायरी में ऐसे फंसाया हुआ। फिर मैंने करवाई साहब से बात की कि भाई देख लो ये सच कह रहे थे। तो मतलब दूसरी बात यह है कि लीबिया को आपने दिया और लीबिया का जो कदाफी का बेटा था सैफ, उसने कहा हमें तो पाकिस्तान ने दिए हैं सेंट्रीफ्यूजेस। और अमेरिका इज वेरी वेरी सेंसिटिव, नॉट अमेरिका ऑल वेस्ट, स्पेशली इजराइल, कि मुसलमान मुल्क लीबिया जिसको एक रेडिकल मुल्क समझते थे और कदाफी को कहते थे कि ये अपना क्या बोलते हैं हम, जो मिसाइल जो है किसी तरह भी चल पड़े अपनी तरफ भी उस तरह की अनगाइडेड मिसाइल है, हाँ नहीं लूज कैनन या मतलब अनगाइडेड मिसाइल, तो उसको आप टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जो कि पता है कि भाई वो इसराइल को कल सबसे पहले इसराइल पे बम मार देगा। नॉर्थ वियतनाम को भी दिया है जी, नॉर्थ वियतनाम को भी नहीं हमने नहीं दिया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया आप बात कर रहे हैं? नहीं नॉर्थ कोरिया, मैं गलत कह रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया से बेनजीर साहब के ज़माने में डील हुई थी और उन्होंने कहा थोड़े बहुत आपको हम इसमें कुछ देंगे शुद्ध बुद्ध, आप हमें मिसाइल दीजिए। तो जो पहली मिसाइल आए है टेक्नोलॉजी वो नॉर्थ कोरिया से आई थी और वो AQ खान ने उसी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो पहला मिसाइल बनाया था हॉरी, वो टेक्नोलॉजी वो थी $20 मिलियन जो है उनको दिए थे बेनजीर साहब ने नॉर्थ को फॉर दिस पर्पस। हॉरी मिसाइल याद है आपको? पहला मिसाइल वही था। इसको एक मैं किस्सा सुना दूँ आपको। एक दिन जब खाने पर मैं कराची में किसी जगह था, जब मुझे याद है मोइन कुरैशी नहीं हो जाए, निसार मेमन इस तरह मौजूद थे। तो एक माजिद अजीज साहब यहाँ बड़े फेमस वो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो मेरे पास आए कि सर आपसे अकेले में बात करनी है। वो खाने की मेज से मुझे लेकर लॉन के दूसरे कोने में ले गए। मैं गवर्नर था शायद उस वक्त। कहते हैं सर ये गोरी का क्या चक्कर है सर? मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं क्या किस साली गोरी से मेरे स्कैंडल होने लगा है भाई ये है, क्योंकि स्कैंडल लोग बहुत चलाए थे आपके नाम। मैं कहा कौन सी गोरी भाई, व्हाट ब्लडी गोरी? कहते सर ये जो चलाया ना अभी इसने AQ खान ने। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। I have dealt with these issues so much so, एक दिन परवेज मुशर्रफ साहब कहने लगे कि मैं AQ खान साहब को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ मैं एक्शन लेना चाहता हूँ। मैंने कहा सर डाउट आपको ये बातें पता है, ये बहुत काम सही नहीं होंगे, अवाम के ही होंगे, अवाम सारे पाकिस्तान के आपसे नाराज हो गए, डोंट डू इट। कहते अच्छा फिर आप समझते आप उनको समझाएं कि बयानात न दे के इंडिया को 6 दफ़ा हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं और गैर ज़रूरी ट्रैवल ना करें मुल्क से बाहर।
करते ही नहीं थे वो। हैं ट्रैवल तो करते ही नहीं करते थे, दुबई जाते थे भाई, दुबई जाते थे, मुझे पता है ना। उन्होंने कहा कि वो एयरवाई वाले हैं, उनके पास जाते थे, पैसे भी लाते थे। हमारे एक बना है यहाँ पर, पहले आप ज़मीन दे रही थी, याद है आपको, 7 एकड़, जो उसके इंस्टीट्यूट के लिए, फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से 28 एकड़ ली, उसके लिए पैसे लेकर आए थे एयरवाई वगैरह में, भाग गए थे, तो उस ज़माने में भी गए थे, मुझे ये पता है ना इसका। तो जनाब ये सूरत हाल है कि जहाँ से कुछ आग वजह कोई धुआं वहाँ से थोड़ा बहुत उठता है, और बहुत सी बातें पब्लिक को मालूम नहीं होती। अब ये फॉर अमेरिका, फॉर वेस्ट एंड फॉर इजराइल टू गिव किसी मुसलमान मुल्क का न्यूक्लियर बनना ही उनके लिए मौत के मुताबिक। हाँ, बिल्कुल। और फिर जाके जब पाकिस्तान बन गया, वटेवर, वो इसलिए बन गया कि उसको अफगान जहाज चल रहा था, तो हमारे का दूसरी तरफ देखता रहा, पाकिस्तान ने पीछे बना दिया। अगर उसी वक्त हमारे बाजू मरोड़ दे, अगर अफगानिस्तान की जंग न हो रही होती, उसमें बना लिया हमने फ़ायदा उठाकर। उन्होंने कहा नो प्रोफेशन, साइन करो, किसी मुल्क को एक्सपोर्ट नहीं करो। और एक्सपोर्ट भी किनको कर रहे हैं, तो सारे रेडिकल कंट्री। एक तो नॉर्मल मुल्क है, अब ये ईरान भी रेडिकल है, और वो भी जो है रेडिकल है, लीबिया। तो इसलिए फिर वो क्राउड में आए थे।